नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान के इनकलाबी दानश्वरों, तज़िया निगारों, बेटों, बेटियों, तालिब इल्मों, मज़दूरों, किसानों, रिक्शा ड्राइवरों, रेड़ी बानों और पाकिस्तान के मज़लूम, महकूम और मुफलस शहरियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज पाकिस्तान के हालात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ उस पर गुफ्तगू करूँ, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। वो सवालात बुनियादी तौर पे हर पाकिस्तानी जो महकूम है, जो मुफलस है, जो बेरोज़गार है, जो बेघर है, जो बेतालीम है, जो बुनियादी हकूक़ से महरूम है, उसके अंदर से वो ख्वाहिशात और चाहतें जन्म ले रही हैं, मगर उनके लबों पे अपनी आवाज़ आ नहीं रही। इसलिए मैं आपसे वो सवालात करने की जसारत करता हूँ। क्या हम सब लोग जिनका मैंने ज़िक्र किया है, पाकिस्तान को अक़वामे आलम में बावक़ार मुस्तहकम रियासत नहीं देखना चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि मेरा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे आज़ाद हो, ख़ुद मुख्तार हो, इसके मालियाती अदारे IMF वग़ैरह या दीगर अदारे या दीगर ममालिक सबसे आज़ाद तौर पर मालियाती अदारे अपनी पॉलिसियाँ बनाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ख़ारजा पॉलिसी अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ़्रांस या और दीगर बड़े बड़े अमीर ममालिक की दस्तरस से, उनकी ग़ुलामी से निजात हासिल करते हुए आप अपने मुफादात के लिए आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाएं? यकीनन मैं ये समझता हूँ और जानता हूँ, आपके दिल की आवाज़ को जानता हूँ कि आप पाकिस्तान को दिफाई तौर पे, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे एक मजबूत और तवाना रियासत की सूरत में देखना चाहते हैं, आज़ाद सूरत में देखना चाहते हैं, हर तरह के हर शोबा में बैरूनी दबाव से पाक पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मगर ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी क्या चाहती है? वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर इस फरसूदा निज़ाम से पैदा होने वाले फ़िरौन, नमरूद, यजीद और जो ज़ालिम गासिब तबकात हैं वो जन्म लेते रहें और हम जैसा 73 सालों से उनका मुंह देख रहे हैं, हम उनका मुंह देखते रहें। मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, यकीनन आपके दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, खुराक से महरूम ना हो। हमारे बच्चे, बच्चियों, बहनों, बेटियों की को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद से महफूज किया जा सके। हम पाकिस्तान के अंदर बाइज़्ज़त और बावक़ार ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान डिग्रियां हाथों में थामे सड़कों पर रोज़गार के लिए मारे मारे ना फिरें। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी ना हो। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी आपकी तरह से चाहती है, आपकी भी यही सोच है, आपकी भी यही उमंग है, आपकी यही चाहत है कि पाकिस्तान में तबकाती तकसीम ना हो। अमीर, गरीब और ये लॉर्ड और ये नवाबजादे और ये मज़दूर, ऐसे अल्फाज पाकिस्तान में होने ही नहीं चाहिए। हम सब लोग
یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا پاکستان میں خاتمہ ہو، پاکستان میں تعلیم عام ہو، انصاف عام ہو، قانون کی مدد، تعلیم، انصاف آپ کو گھر کی دہلیز پہ ملے، آپ کو ان چیزوں کے لیے در بدر ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، بلکہ یہ چیزیں آپ کی گھر کی دہلیز پہ آپ کے مدد کے لیے پہنچے، امن و امان ہو، جرائم نہ ہو، جرائم میں بے انتہا کمی ہو۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے؟ ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں، وہ اپنی بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے اپنی جوانی ضائع تو نہیں میں کہتا، گال دی انہوں نے اپنی جوانی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے محنت کی، انہوں نے اپنا دن رات ایک کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی اپنی پڑھائی، اپنی اپنی ڈگریاں حاصل کی، مکمل کی، لیکن انہیں روزگار نہیں ملا۔ جب انہیں روزگار نہیں ملا تو وہ منشیات کی طرف دھکیلے گئے، وہ سٹریٹ جرائم کی طرف دھکیلے گئے، وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے، وہ اپنے اعضاء بیچنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ موجودہ حکمران ہوں یا روایتی سیاستدان ہوں یا اپوزیشن والے ہوں، یہ تمام کی پیداوار ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کے، ہر چیز کے شعبے میں، چاہے وہ جرائم ہے، چاہے وہ سٹریٹ کرائم ہے، چاہے وہ معاشرتی جرم ہے، چاہے وہ روزگار کی عدم دستیابی ہے، چاہے غربت ہے، چاہے مفلسی ہے، چاہے محکومی ہے، یہ سب چیزیں ان روایتی سیاستدانوں کی پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے تو جس طرح سے زندگی گزارنی تھی گزار لی، ہم نے غلامی کی زندگی گزاری، ہم نے بددلی کی زندگی گزاری، ہم نے بدحالی کی زندگی گزاری، لیکن خدا کے واسطے میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کو آزادی مہیا کرنی ہے، اپنے بچوں کو روزگار دینا ہے، اپنے بچوں کو بنیادی حقوق فراہم کرنے ہیں، اپنے بچوں کو عزت نفس دینی ہے۔ اس کے لیے ہمیں نہ صرف اکٹھا ہونا پڑے گا، بلکہ آپ کے دلوں کے اندر جو آواز، جو خواہش، جو چاہت دبی ہوئی ہے، اسے ہم نے باہر نکالنا ہے، اپنے حقوق کی حصول کے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے۔ ان فرعونوں، ان یزیدوں، ان نمرودوں سے اپنے بچوں کی جان چھڑانی ہے۔ ہماری زندگی گزر گئی، لیکن اس تمام عمل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس فرسودہ نظام کو بدل دیں، اس فرسودہ نظام کے خلاف احتجاج کریں، اس فرسودہ نظام کے ذریعے ہم احتجاج کریں، لیکن یہ احتجاج تو سڑکوں پہ ہوگا، یہ احتجاج تو گلیوں میں ہوگا، یہ احتجاج تو محلوں میں ہوگا، یہ احتجاج ہم سب لوگ مل کر بھی کریں۔ اس فرسودہ نظام نے آج تک جو پارلیمنٹیرین پیدا کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا آپ کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، زندگی کا کون سا عمل ہے جو آپ کی طرح سے ہو؟ وہ عیش کرتے ہیں، ہم غربت کی چکی میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے یہ جو آج کل ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ آئینی طریقے استعمال کیے جائیں، آئینی طریقوں سے تو میرا بھائی کچھ نہیں نکلے گا، آئینی طریقوں سے یعنی اس فرسودہ نظام سے یہی فرعون پیدا ہوں گے، یہی نمرود پیدا ہوں گے، یہی یزید پیدا ہوں گے، یہ ہمیں غربت کی چکی میں پیستے رہیں گے، یہ اپنے ظلم کے نیچے ہمیں غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو جدوجہد کرنی ہے
وہ انقلابی راستہ ہوگا۔ انقلابی راستے کے لیے یہ ضروری ہے، میں آپ کو بار بار باور کرواتا رہتا ہوں، گولیاں بھی سہیں گے، آنسو گیس، لاٹھی اور گولیاں برداشت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اگر آج ہم قربانیاں دیں گے تو ہمیں کل جو صبح نکلے گی، کل کا جو سورج طلوع ہوگا، اندھیروں سے جو روشنی میں ہم آئیں گے، تو وہ صرف اور صرف آپ کے انقلاب کی وجہ سے ہوگا، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہوگا، اپنے دل کی آواز کو باہر نکالنے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ جو زنجیریں اور طوق ہم نے پہنے ہوئے ہیں، انہیں ہم نے دفن کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم انہیں دفن کریں گے تو یقین مانیے گا، جب آپ ایک مکے کی مانند متحد ہو جائیں گے تو یہ جتنے بھی اس فرسودہ نظام کی پیداوار ہیں، یہ تمام ہم سمندر کے 7ویں سطح، نیچے کی 7ویں سطح پہ غرق کر کے رکھ دیں گے۔ میں آپ کو اس کی سادہ سی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ پاکستان کو ایک کنویں کے طور پہ ذرا تصور کیجئے کہ پورا پاکستان ایک ایسا کنواں ہے جس کے پانی سے سب لوگ سیراب ہوتے ہیں، مگر وہ پانی گندا ہو چکا ہے، اس کنویں میں گند گرا ہوا ہے، وہ پئیں گے، اس سے نکلنے والا پانی جو ہے آپ کو آزادی نہیں دے گا، آپ کو روٹی نہیں دے گا، آپ کو صحت نہیں دے گا، آپ کو زندگی نہیں دے گا، آپ کے حقوق کی پاسبانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان کو اگر آپ ایک کنواں تصور کر لیں اور اس میں پڑے ہوئے گند کی نشاندہی کر لیں، جس کی طرف میں نشاندہی کرنے جا رہا ہوں، اس میں کون سا گند ہے جو پانی کو پاک نہیں ہونے دیتا، جو پاک پانی کے نتائج حاصل کرنے نہیں دیتا؟ اس میں سب سے پہلے روایتی سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان جو اربوں پتی ہیں، جو خربوں پتی ہیں۔ وہ ہمارے غریبوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جن کے محلات ہیں، جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، پہاڑوں پہ انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ صحت افزا مقام پہ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ہماری طرح گندے نالوں میں، جھونپڑیوں میں نہیں رہتے۔ ان کا رہن سہن ہی الگ ہے۔ میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس گند کو، اس میں نے پہلا گند آپ کو بتایا روایتی سیاستدان، دوسرا گند اس میں کیا ہے؟ جو مسلط اندیشی سے، جو اپنی مفاد پرستی سے حکمرانی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ووٹ سے کبھی بھی نہیں وہ آتے، مجھے پتہ ہے جیسے آتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے ابھی۔ وہ جو لوگ حکمران آپ کے بنتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں یا اس نظام سے آگے چل کے بنیں گے، یہ تمام اس کنویں میں گند کی طرح موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرا گند اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، تالے ازما جرنیل ہیں۔ چوتھا گند اس میں بیوروکریٹس ہیں۔ پانچواں گند اس میں عدلیہ ہے۔ جب تک اس 5 گندوں کو ہم اس کنویں سے باہر نہیں نکال پھینکیں گے، سمندر میں نہیں دفن کر دیں گے، اس وقت تک پاکستان نہ خوشحال ہو سکتا ہے، نہ فلاحی ریاست بن سکتا ہے، نہ امن و امان کا گہوارہ ہو سکتا ہے، نہ یہاں اس ملک میں غریب کو جینے کا حق مل سکتا ہے، بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، انصاف نہیں ملے گا، ہر دہلیز پہ تعلیم میسر نہیں ہوگی، طبقات کا خاتمہ ناممکن ہوگا، غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی۔ یہ جو طوق ہمارے گلوں میں ڈال رکھا ہے انہوں نے، اسے ہم اتار نہیں سکیں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے مثال دی کہ پاکستان ایک کنویں کی مانند ہے، اس سے چشمے پھوٹنے چاہیے، بجائے اس کے اس میں سے چشمے پھوٹیں، اس میں سے گندے نالے نکل رہے ہیں، جس کا گندا پانی پینے کے بھی لائق نہیں ہے۔ وہ یہاں پاکستان کی فلاح و ترقی میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔
اور سب سے بڑا جو چھٹا ایلیمنٹ تھا، میں نے آپ سے کہا روایتی سیاستدان، میں نے 2 نمبر پہ آپ سے کہا کہ پاکستان کے حکمران، تیسرے نمبر پہ کہا تالے آزما جرنیل اسٹیبلشمنٹ، چوتھے نمبر پہ عدلیہ، 5ویں نمبر پہ بیوروکریٹ، اور 7ویں نمبر پہ انگریزوں کی غلامی کرنے والے، انگریزوں کی مسلمانوں کی جدوجہد کے خلاف مدد کرنے والے لوگوں نے، جنہیں جاگیردار کہتے ہیں، سرمایہ دار کہتے ہیں، ان لوگوں نے وہاں سے جاگیریں حاصل کی۔ وہ تو پہلے بھی 1857 کی جنگ آزادی ہو، 1947 تک 200 سالہ انگریز کا دور ہو، یہ لوگ انگریزوں کی مدد کرتے تھے، یہ آپ کی مدد اس وقت بھی نہیں کرتے تھے۔ آج ان سے کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کی مدد کریں؟ میرا بھائی، اس کنویں سے ہمیں مل کر، متحد ہو کر، اپنی قربانیاں دے کر، جانوں کی، مالوں کی، اولادوں کی، ہر طرح کی قربانی دے کر، لاٹھی برداشت کر کے، آنسو گیس برداشت کر کے، گولی برداشت کر کے ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا۔ ہم میدان میں نکلیں گے تو پاکستان بچے گا، تو پاکستان فلاحی ریاست بنے گا۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ جو گند کنویں میں پڑا ہوا ہے، یہ تو پینے کے لیے پانی بھی فرانس سے لیتے ہیں، یہ تو پہننے کے لیے کپڑے بھی باہر سے منگواتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی میں سینہ گزٹ باتیں نہیں کر رہا۔ یہاں سے نوکری چھوڑتے ہیں تو بیرون ملک، ان کا تو سٹیک پاکستان میں ہوتا بھی نہیں ہے، بہت کم لوگوں کا سٹیک پاکستان میں ہوتا ہے۔ پاکستان کی 90% آبادی انہی وجوہات کی بنیاد پر غلامی کی چکی میں پیس رہی ہے۔ روٹی انہیں میسر نہیں ہے، کپڑا انہیں میسر نہیں ہے، تعلیم انہیں میسر نہیں ہے، ان کے بچوں ان کو امن و امان میسر نہیں ہے۔ جس قدر 7 سالہ، 5 سالہ، 6 سالہ بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کیا جا رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ریاست پاکستان کے حکومت کرنے والوں کے لیے، لیکن کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ انہیں تو 2 ہی باتیں نظر ہیں، ایک چور چور کہی جا رہا ہے، ایک ڈاکو ڈاکو کھیل رہا ہے، دوسرا سلیکٹڈ کھیل رہا ہے۔ میری سمجھ سے بالا ہے کہ عوام کے لیے، عوام کو غربت کی چکی سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلانے کے لیے، پاکستان کو خود مختار بنانے کے لیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور مالیاتی اداروں کو بیرون ملک سے آزاد کروانے کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ لائے عمل جب بھی اٹھے گا، یقین مانیے اس وقت آپ کے ذہنوں میں بھی ایک سوال ہو رہا ہوگا کہ کون کرے گا، کون بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا؟ جب آپ سب لوگ متحد ہوں گے، آپ کی قیادت آپ میں سے خود بخود ابھرے گی۔ انقلابی قیادتیں پہلے سے نہیں ہوتی۔ میرے جیسے چند دیوانے، چند پاگل، ایک راہ پہ چلتے ہوئے، عوام کو حقائق اور سچ بتاتے ہوئے، ان کو آشنائی دیتے ہوئے، ان کو شناسائی ان کے حقوق کے بارے میں دیتے ہوئے وہ آمادہ کرتے ہیں، اور جب وہ آمادگی ایک احتجاج کی صورت اختیار کرتی ہے، جب وہ اتحاد کی صورت اختیار کرتی ہے، جب ہر آدمی اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے جنگ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، وہ انقلاب کا راستہ اپناتا ہے، اور انقلاب خود بخود قیادت فراہم کرتا ہے۔ میں آج تک 4 باتوں سے نالا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کھیل کیا رہے ہیں سیاست کے میدان میں۔ ایک فریق کہہ رہا ہے میں لانگ مارچ کروں گا، وہ فریق ہی کہہ رہا ہے میں استعفے دوں گا، وہ فریق ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اقتدار سے باہر نکالوں گا، دوسرا فریق بضد ہے سمیت وزراء کے، میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے جید، بڑے بڑے
میں کیا کہوں اب، جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ ہم سے اقتدار لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اقتدار کی طاقت ہمارے پاس جس نے دی ہے، جس نے ہمیں اقتدار میں رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ او بھائی، اقتدار عوام کا ہونا چاہیے، اقتدار ووٹ کا ہونا چاہیے، اقتدار عوام سے حاصل کیا جانا چاہیے۔ اب اقتدار کسی اور ادارے سے، وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، بیوروکریٹس ہوں، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ جگیردار ہوں، وہ امریکہ ہو، وہ روس ہو، وہ چین ہو، کسی کی مدد سے اقتدار حاصل کرو گے تو تم عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، تم صرف انہی کی خدمت کرو گے جن سے اقتدار ملا ہے آپ کو۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے محکوم بھائیوں، مظلوم بھائیوں، مفلس بھائیوں، ہمیں سب کو مل کر اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بچانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی آزادی کے لیے، جب ہم اپنے بچوں کی روٹی کے لیے، جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، جب ہم اپنے بچوں کے امن و امان کے لیے، جب ہم اپنے بچوں کو جرائم سے بچانے کے لیے کوشاں ہوں گے، تو یقین جانیے پاکستان ایک آزاد، مستحکم، مضبوط، باوقار، آزاد مملکت کے طور پہ دنیا میں پہچانا جائے گا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اس وقت اس فرسودہ نظام نے، یہ فرسودہ نظام کیا ہے؟ اس میں کوئی آپ نے انتخابی اصلاحات کی؟ آپ انتخابی اصلاحات کریں گے بھی تو کون کرے گا؟ یہ موجودہ پارلیمنٹیرین کریں گے جو کروڑوں نہیں اربوں کے مالک ہیں۔ وہ کیسے غریبوں کے لیے قانون سازی کریں گے؟ میں تو سادہ سی ابھی بات کرنے لگا ہوں، سیاسی نظام میں پاکستان انقلابی پارٹی کا دوں گا، اس میں یہ ہوگا کہ کون کون پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے۔ میں سر دست آپ کو 5-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا کوئی انڈسٹریلسٹ سیاسی طور پہ نااہل ہوگا پاکستان کی قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی یا دیگر عہدوں کے لیے۔ کوئی سرمایہ دار، کوئی انڈسٹریلسٹ نااہل ہوگا، ہر انڈسٹریلسٹ نااہل ہوگا، پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ جس شخص کے پاس 10 کروڑ روپے سے زیادہ منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہوگی، پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ لوگ تو قانون سازی نہیں کریں گے کیونکہ یہ سابر پتی ہیں۔ جب تک اس منشور کے مطابق آپ کو آپ کی حکومت نہیں ملتی، عوام اپنی حکومت منتخب نہیں کرتے، اپنے جیسے منتخب نہیں کرتے، تب تک پاکستان کا یہی حال رہے گا۔ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو اپیل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اپنے آپ کو بھائی پہچانو، اپنی ضروریات کو جانو، اپنی دبی ہوئی آواز جو آپ نے سینوں میں دبا رکھی ہے، جو آواز آپ کی زبان تک نہیں آتی، اسے سینے سے نکالو، اسے دل کی گہرائیوں سے نکالو، اسے باہر نکالو، تاکہ ان کے کانوں کو پتہ چلے کہ یہ عوام چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے انہیں روٹی ملے، آپ کی تجوری نہ بھرے، عوام چاہتی ہے کہ آپ کے ظالم ہاتھوں کو توڑ دیا جائے تاکہ پاکستان میں کوئی مظلوم نہ ہو، عوام چاہتی ہے ان بدماشوں کو نیست و نابود کر دیا جائے جو ان کے بچوں کو جنسی اور جسمانی طور پہ تشدد کر کے قتل کرتے ہیں، عوام چاہتی ہے ان فرانوں کو ختم کر دیا جائے جو عوام کو ہسپتال نہیں مہیا کر سکتے، جو یونیورسٹیاں نہیں مہیا کر سکتے، جو کالجز نہیں مہیا کرتے۔ عوام چاہتی ہے کہ ان کے گھروں کے قریب
انہیں میں ابھی ایک مثال دینے لگا ہوں، غالباً ابو دبئی کے بارے میں سن رہا تھا کہ وہاں پہ فیصلہ کیا گیا ہے، قانون سازی کی گئی ہے کہ فلاں فلاں نوعیت کے مقدمات ایک دن میں فیصلہ کیا کریں گے۔ کیا آپ کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کے ہاں پیشیاں بھگتنے جائیں، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے للہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے بچوں کو مستقبل کی زنجیروں سے، توق سے جان چھڑائیں، انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے مساویانہ بنیادوں پہ حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے للہ میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، غریبوں، محکوموں، مفلسوں، ناداروں، ریڑھی بانوں، رکشہ ڈرائیوروں، کسانوں، متحد ہو جاؤ، اپنی آواز کو یکجا کرو اور اپنے آپ کو منواؤ، ان زنجیروں اور توقوں کو اتار کر دفن کر دو، تاکہ پاکستان کے اس سیاسی کنویں سے، اس سیاسی گن کو نکالا جا سکے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔